जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चर के लेक्चर 8 में आज हम मुस्लिम रूल स्पेन का डिस्कस करेंगे और इसकी मेन हेडिंग्स हैं। इसमें सबसे पहले हम उनका कंप्लीट टेन्योर डिस्कस करेंगे, फिर उसकी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन और एंड पे या अगले लेक्चर में मुस्लिम कंट्रीब्यूशन जो है आर्ट में, कल्चर में, आर्किटेक्चर में जो मुसलमान स्पेन के मुसलमानों ने की, वो सब इसमें देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं मुस्लिम रूल इन स्पेन की, तो ये जो तकरीबन 700-800 साल का रूल है, इसे हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला दौर है वो कन्फ्यूजन और क्यास का दौर है, जो 714 ईस्वी से लेके 756 ईस्वी तक है। दूसरा जो दौर हम मान सकते हैं वो स्पेन का गोल्डन इरा है, जिसमें स्पेन में खिलाफत कायम होती है और अमारत का निज़ाम कायम होता है। और फिर इसी दौर में स्पेन को वो अरूज हासिल होता है जो आज तक हम लोग जिसे पढ़ते और सुनते हैं। फिर तीसरा दौर जो स्पेन में आता है वो अनारकी और तवाइफुल मुलूकी का दौर आता है, जो 1036 ईस्वी से लेके सकूते गरनाता तक जाता है। तो इस 3 दौर को हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा स्पेन में मुस्लिम रूल के बारे में, तो उसमें ये 3 हेडिंग्स जो हैं वो मेनली डिस्कस होंगी और तमाम वाक़यात इन 3 हेडिंग्स के अंदर आप सब हेडिंग बना कर डिस्कस करेंगे। अगर कोई पॉलिटिकल मामलात का कोई क्वेश्चन आता है या कंप्लीट रूल का कोई क्वेश्चन आता है, तो इन 3 हेडिंग्स के अंदर जो है वो बयान किया जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लें। उमवी दौर, वलीद बिन अब्दुल मलिक का उमवी दौर जो है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, उस दौर में बहुत एक्सपीडिशंस होती हैं। मुस्लिम आर्मी एक तरफ मशरिक में सिंध तक चली जाती है मोहम्मद बिन कासिम की सरबराही में, दूसरी सेंट्रल एशिया की तरफ जाती है कुतैबा बिन मुस्लिम की सरबराही में, और एक्सपेंशन जो वेस्ट की तरफ या अफ्रीका की तरफ होती है, अफ्रीका की तरफ एक्सपेंशन जो वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में होती है वो मूसा बिन नुसैर जो है उसकी सरबराही में होती है। इसी दौरान मूसा बिन नुसैर अपने एक सिपा सालार तारिक बिन ज़ियाद को ऊपर शिमाली अफ्रीका क्रॉस करके उंदलस की तरफ, स्पेन की तरफ भेजता है। 711-12 की जो है ये बात है। तारिक बिन ज़ियाद जाता है, वहाँ राडरक एक बादशाह होता है जिसके जुल्म से जो है वो पूरा स्पेन, ये सारी चीज़ें आप किताबों में पढ़ चुके हैं। इस दौरान तारिक बिन ज़ियाद वहाँ एक्सपीडिशंस करता है और साथ साथ मूसा बिन नुसैर भी जो है कुछ इलाके में एक्सपीडिशन करता है, और ये ऊपर जाती जाती जनूबी स्पेन से ऊपर फ्रांस की जनूबी सरहद तक ये चली जाती हैं। तो ये 711-12 ईस्वी की जो एक्सपीडिशन है, इसी दौरान जो है वो वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो जाता है और उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो है वो खलीफा बन जाता है। जब वो खलीफा बनता है तो वो तारिक बिन ज़ियाद को भी बुला लेता है, मूसा बिन नुसैर को भी वापस बुला लेता है, उसके साथ मोहम्मद बिन कासिम को भी बुला लेता है। तो इन सब जर्नैलों को बुला के तो वो उनका खात्मा करवा देता है। किसी को जो है वो कैद में डाल देता है, किसी को मरवा देता है। तो ये ऐसी कन्फ्यूजन का दौर है जब स्पेन में मुसलमान इलाके तो होता कर लेते हैं, लेकिन बाकायदा कोई इमारत या सल्तनत नहीं कायम कर पाते। तो इस दौरान जब मूसा बिन नुसैर का बुलावा आता है तो वो यहाँ से चला जाता है और अपने बेटे अब्दुल अजीज को जो है वो यहाँ नाइब बना के चला जाता है, अमीर बना के चला जाता है। अब्दुल अजीज जो है वो यहाँ एक इमारत सिस्टम कायम करता है जो 756 ईस्वी तक जाती है। अच्छा, इस दौर में जो है
तकरीबन 22 से 24 अमीर आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अमीर डायरेक्ट जो है वो बनु उमैया की तरफ से होते हैं, मुकर्रर होते हैं, और बाज़ आज़ादाना अमीर खुद मुंतखब हो जाते हैं, जिसे किसी भी उसका अमारत का या किसी भी सल्तनत का बैकअप हासिल नहीं होता। तो इस तरह कन्फ्यूजन का दौर है। अंदलस में कोई डायरेक्ट जो है वो रूल नहीं होता, इनडायरेक्ट इंडिपेंडेंट रूल आप कह सकते हैं कि जिसका जो जी चाहता है वो उस हिसाब से अपनी जो है ना इमारत करता है, और कोई डायरेक्ट लिंक भी जो है मेन स्ट्रीम खिलाफत के साथ नहीं होता। तो लेकिन इस दौर में जो वहाँ के अमीर होते हैं, वहाँ की अफवाज होती हैं, वो कंटिन्यूस अटैक जो है ना वो सदरन फ्रांस को जारी रखती हैं, और 756 तक यही सिलसिला चलता है। जब 756 में अमीर अब्दुर्रहमान दाखिल आ जाता है तो फिर वो बाकायदा एक जो है ना वो कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है। तो इस 714 और 714 से लेकर 756 तक कोई वाज़िया जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी नहीं था, एक जो है वो खाना जंगी सी की सूरत हाल थी, और ये दौर इसी तरह फिर गुजरता है। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन की एज स्टार्ट होती है, जो कि गोल्डन इरा ऑफ पावर एंड प्रोग्रेस कहलाती है। अब अमीर अब्दुर्रहमान दाखिल जब 749-50 के इर्द गिर्द अब्बासी इंकलाब आता है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है, तो वो अब्बासी जो है वो बनु उमैया के तमाम ख़ानदान को जहाँ जहाँ कोई मिलता था वो उसे कत्ल करवा देते थे। इसी दौरान एक शहजादा अब्दुर्रहमान जो है ना वो भाग खड़ा होता है, वो सफ़र करता छुपता छुपाता 4 से 5 साल में बर्बर कबीले के पास पहुंचता है, नॉर्थ अफ्रीका में जाता है, वहाँ से कुछ बंदे लेता है, फिर स्पेन में जाता है, वहाँ से कुछ आर्मी इकट्ठी करता है। यूसुफ अल फहरी उस वक्त वो अमीर होता है, तो उसके साथ उसकी जंगें वगैरह होती हैं, कुछ मामलात होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो है अपने नज़्म व ज़ब्त से वो कंट्रोल हासिल करना शुरू कर देता है मेन स्ट्रीम जो है वो स्पेन के एरिया में, और आखिरकार 756 ईस्वी में जो है ना वो अपनी अमारत जो है वो कायम कर लेता है। अभी अमारत कायम हुआ, इसे खिलाफत का नाम नहीं दिया गया। खिलाफत जाके 929 के करीब 929 ईस्वी के करीब बनती है, जब अब्दुर्रहमान अन नासिर या अब्दुर्रहमान III जो है वो अपने आप को खलीफा डिक्लेयर करता है। उससे पहले तक जो है ये इमारत ही रहती है, और अब्बासी खलीफा का जो है ना वो खुतबा पढ़ा जाता रहा है। तो अब्दुर्रहमान की वॉन्डरिंग्स जो थी उसकी वो छुपना छुपाना और अपनी जो है हुकूमत के लिए तवज्जो करना काम आता है, और वो 756 में जो है ना अंदलस का पहला अमीर बन जाता है। तकरीबन उसका दौर कुछ 20 से 30 साल दौर रहता है। 788 ईस्वी में उसका इंतकाल हो जाता है, और जो है ना उस दौरान उसने बड़ी स्ट्रॉन्ग बुनियादों पे जो है ना वो इमारत को कायम किया होता है। वो क्या करता है, जब वो अपनी इमारत हासिल कर लेता है, हुकूमत हासिल कर लेता है, तो जहाँ कहीं भी उसे पता लगता है बनु उमैया लोग रह रहे हैं छुपे हैं, वो सब को चुन चुन के जो है ना वो बुलवाना शुरू कर देता है अंदलस में, और अपने दरबार में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह जो है फिर वो बनु उमैया का जो है वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा आबादी हो जाती है, और उन्हें बड़े जो है इनाम और कराम से नवाजता है, उन्हें जायदादें और जागीरें वगैरह अनायत करता है, तो ताकि जो है ना बनु उमैया दोबारा फ्लोरिश कर सकें। अच्छा, उसके बाद उसके इंतकाल के बाद फिर जो है ना उसके बेटे, उसके पोता हशाम अव्वल, अल हकम अव्वल, फिर अब्दुर्रहमान दोम, मोहम्मद, इन ये सारे लोग बारी बारी हुकूमत करते हैं, लेकिन सल्तनत का शराजा जो है ना बिखरना शुरू हो जाता है। मुसलमानों की जो है वो मतलब कि अब्दुर्रहमान 1 के बाद उसके जो जानशीन हैं वो कोई इतना ख़ास असरअंदाज नहीं हो सके उस तरह जिस तरह अब्दुर्रहमान 1 था। फिर इसी तरह तकरीबन दौर गुजरता है। 912 ईस्वी में दोबारा जो है ना वो एक बड़ा काबिल शहनशाह इन्हें मिलता है जिसका नाम अब्दुर्रहमान सोम है,
اور وہ 912 عیسوی میں تمام بغاوتوں کو رفع کرنا شروع کرتا ہے، کنسولیڈیشن کرنا شروع کر دیتا ہے، اور امپائر کی ایسی کنسولیڈیشن کرتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ اسے سٹرونگ بنا دیتا ہے۔ تقریباً 50 سال کے لگ بھگ اس کا دور رہتا ہے، اور اس 50 سال میں اس نے اپنی سلطنت کو ایک عظیم الشان سلطنت بنا دیا ہے۔ پھر وہ خلافت جو ہے وہ خلیفہ کا بھی اپنا 929 میں اپنے آپ کو خلیفہ مقرر کر لیتا ہے، اور اس طرح جو ہے برائے نام عباسی خلافت کے ساتھ جو ان کا ایک رشتہ چلتا آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن اس کی خدمات کی وجہ سے عبد الرحمن الناصر بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے جو خدمت کی، جو کنسولیڈیشن کی، جو ایک سٹرونگ عبد الرحمن 1 کے بعد جو دوبارہ سٹرونگ بنیادوں پر خلافت کو کھڑا کیا، وہ عبد الرحمن الناصر عبد الرحمن 3 تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 961 میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا الحکم دوم جو ہے وہ سلطنت خلافت کے مسند پہ آتا ہے۔ وہ بڑا لائق اور قابل بندہ تو تھا، اس نے بڑی اچھی جو ہے نا وہ علمی خدمات اس کی بڑی تھی، لیکن سیاست وہ ایک کامیاب سیاستدان نہ بن سکا۔ وہ تقریباً کچھ عرصے بعد گوشہ نشین ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو صرف علم تک اور دین تک اپنے آپ کو مخصوص کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 976 عیسوی میں اس کے انتقال کے بعد جو ہے وہ جو کہ اس کا بیٹا حشام ہوتا ہے، الحکم کا بیٹا جو حشام ہوتا ہے 976 میں، وہ بڑا چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، اس طرح جو ہے وہ نہیں سنبھال پاتا۔ اسی دور میں حاجب منصور ابن ابی عامر جسے کہتے ہیں، المنصور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اپنے محل میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور جو ہے وہ دربار پورے کو یرغمال بنا لیتا ہے، خلیفہ کو یرغمال بنا لیتا ہے۔ خلیفہ شام جو ہوتا ہے اس کی جو والدہ ہوتی ہے اس کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے شروع کر دیتا ہے، اور اپنی جو ہے نا ایک ڈائنیسٹی قائم کر لیتا ہے 976 عیسوی میں، جس میں خلیفہ کا رول جو تھا وہ بس ایک دربار کے اندر قید خلیفہ کا رول ہوتا ہے، وہ ایک صرف نامی رول رہ جاتا ہے، اور سارے معاملات جو ہیں المنصور دیکھتا ہے۔ اور اس دور میں المنصور نے سلطنت کو ترقی بھی بہت دی ہے، یہ نہیں کہ وہ ایک نااہل شخص تھا۔ المنصور جو تھا وہ ایک بڑا قابل بندہ ہوتا ہے، وہ نچلے لیول سے اوپر لیول تک آتا ہے، ترقی کرتا کرتا جو ہے نا وہ حاجب کا عہدہ لے لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اپنی بڑائی سے، اپنے اخلاق سے، اپنی جو ہے ذہانت کے ساتھ وہ جو ہے آہستہ آہستہ پورے دربار پہ قابض ہو جاتا ہے، اور اپنی جو ہے نا وہ ایک باقاعدہ سلطنت قائم کرتا ہے۔ اور خلیفہ کا جو ہے وہ کوئی کردار اس میں نہیں ہوتا، بس وہ ایک قید و بند کی صورت، سال میں ایک دن اسے باہر نکالتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ دیکھیں کہ خلیفہ واقعتاً موجود ہے، اور اس کو جو ہے نا پورے شہر میں خلیفہ کا جلوس نکلتا ہے۔ پھر بس یہی صورتحال، خلیفہ کی کوئی اس میں وقت نہیں ہوتی، سارے معاملات جو ہے ابن ابی عامر کے جو ہے وہ زیر کنٹرول آ جاتے ہیں، اور پھر 976 سے لے کے 1036 عیسوی تک جو ہے نا وہ اس کی سلطنت اس کی بچوں کی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ قائم رہتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے نا 1036 میں کیا ہوتا ہے کہ کولیپس آف ابن ابی عامر ڈائنیسٹی جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح ایک گولڈن ایج جو ہے اسپین کی وہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ فیس جو ہے وہ انارکی اور طوائف الملوکی کا دور شروع ہوتا ہے۔ 1036 میں جب وہ ختم ہوتی ہے عامر ڈائنیسٹی، اس کے بعد جو ہے وہ امپائر جو ہے وہ تمام امپائر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ جاتی ہے۔ وہی عمرہ اور نواب اور نوبل لارڈز جن کے خلاف کسی دور میں عبد الرحمن الناصر نے جو ہے وہ ان کی بغاوتیں توڑی تھیں، ان کی اہل و عیال اور ان کی اولاد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ریاستوں پہ قابض ہو جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی
جو ہے نا وہ ریاستوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے جو بربر قبیلے کے جرنل ہوتے ہیں وہ جنوبی اسپین کا علاقہ جس میں گرناتا وغیرہ ہے اور یہ سارے علاقوں پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں, وہ اس کے انڈر چلے جاتے ہیں. اور مشرق کی جو ریاستیں تھیں وہ سلیوز قوم کے انڈر چلی جاتی ہیں. اسی طرح جو باقی جو تقریباً 16 سے 17 20 کے قریب ریاستیں تھیں وہ یہی جو عمرہ اور شرفا لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے میں قابض ہو جاتے ہیں. اور جو ہے دو بڑی اہم ریاستیں جس میں ایک کرتبہ اور اشبیلیہ جسے سوائل بھی کہتے ہیں, یہ جو ہے ریپبلکن ریاستیں بن جاتی ہیں اور ان کی جو پاپولیشن ہے وہ ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ کو قبول کرتی ہے. تو اسی طرح جو ہے 1836 کے بعد جو اسپین جو ہے وہ سارے ریاستوں میں بٹوارا ہو جاتا ہے ان کا. یہ آپ پولیٹیکل فریگمنٹیشن دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ 790 عیسوی میں جب عبد الرحمن داخل کا انتقال ہوتا ہے تو اسپین کی کنسولیڈیشن, جب پہلی تصویر میں دیکھیں کیا حال ہے کہ ایک پورا ایریا جو ہے ایک بادشاہیت کے انڈر ہے. اور سیم جب ہم 900 عیسوی میں جب عبد الرحمن ناصر کا دور آتا ہے اس وقت یہ دیکھیں کہ مسلم جو ہے سلطنت وہ کہاں تک جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کرتا ہے, پھیلی ہوتی ہے. اوپر جو کیسٹائل اور ایراگون کی ریاستیں یہ عیسائی ریاستیں ہیں گیلس کی, جبکہ عبد الرحمن داخل کے دور میں آپ دیکھیں کہ وہ جنوبی فرانس کا جو علاقہ ہے وہاں تک جو ہے اس کی سلطنت ہے. جبکہ 900 عیسوی میں عبد الرحمن داخل کے دور میں بھی آپ عبد الرحمن ناصر کے دور میں بھی دیکھیں تو وہ تقریباً سیم آلموسٹ اتنا ہی ایریا اس کے قبضے میں آتا ہے. لیکن اب تیسری تصویر میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 1150 کا جو ہے وہ تصویر ہے جب یوسف بن تاشفین کی ڈائنیسٹی ختم ہوتی ہے. یوسف بن تاشفین کے دور میں کچھ عرصہ کے لیے جو ہے نا وہ کنسولیڈیشن ہوئی تھی 20 سے 25 سال, لیکن جب اس کی اولاد یوسف بن تاشفین کے جانشین کی ڈائنیسٹی جب 1146 کے لگ بھگ ختم ہوتی ہے تو اس وقت مسلمانوں کا زیادہ تر ایریا جو ہے وہ عیسائی ریاستوں میں مرج ہو چکا ہوتا ہے. پرتگال ایک علیحدہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, لیون کی جو اسٹیٹ ہے وہ بہت بڑی ہو کے ایک علیحدہ ہو چکی. کیسٹائل جسے کشتالیہ بھی کہتے ہیں اس کا کچھ حصہ پہلے مسلمانوں کے قبضے میں تھا, تو ایک چھوٹا سا ریاست جو ہے پوری ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. اسی طرح ایراگون کی جو ہے وہ دیکھیں کہ 1150 عیسوی میں مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ صرف قرطبہ اور گریناڈا اور مالگا اور ویلنسیا تک جو ہے وہ رہ جاتی ہے. اور یہی صورتحال جب ہم 1300 کے لگ بھگ دیکھتے ہیں 1300 سے لے کے 1492 تک یہ صرف مسلمانوں کے پاس جو یہ گرین کلر کا ایریا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں گریناڈا کی ریاست ہے, صرف یہی مسلمانوں کے پاس رہ جاتی ہے. اور یہ تقریباً 200-250 سال یہی ایک ریاست جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہوتی ہے. باقی تمام آہستہ آہستہ جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلی جاتی ہیں یا آزاد ریاستیں ہو جاتی ہیں. یہ نقشہ آپ دیکھیں, اس میپ میں آپ کو نظر آئے گا کہ جب مسلمانوں کی پیک کے ڈیز تھے اس وقت جو گرین ایریا جو سارا زرگوزہ سے اوپر تک جو ہے یہ سارا ایریا جو مسلمانوں کے انڈر ہے, اس سے اوپر جو ہے وہ جو ہے عیسائی ریاست ہے. ادھر لیون کی عیسائی ریاست ہے. کیسٹیلا میں کچھ علاقہ مسلمانوں کے انڈر تھا, کچھ جو ہے وہ کرسچینز کے انڈر تھا. پھر تلیطلا کی سب سے بڑی جو جسے ٹولیڈو کہتے ہیں یہ سب سے بڑی ریاست شمال کی جاتی تھی. پھر اس سے نیچے آ جائیں تو گریناڈا کا ایریا آپ کو نظر آئے گا. اس کے مغرب کی سمت میں کرتبہ جو ہے ایک ریاست ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. پھر نیچے کرتبہ کے اشبیلیہ کا علاقہ, مالگا کا علاقہ, اور ادھر مشرق کی طرف دیکھیں تو ایک جزیرہ نما ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے. پھر ویلنسیا اسٹیٹ اس کے ساتھ ہے. یہ ساری ریاستیں پیک کے دور میں جو ہے مسلم اسپین کہلاتا تھا. تو آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتا گیا اور مسلمان صرف جنوب میں گریناڈا تک جو ہے نا وہ صرف مخصوص ہو گئے. اور وہ گریناڈا بھی ایک باج گزار عیسائیوں کی ریاست تھی, مطلب کہ وہ عیسائیوں کو ہر سال جو ہے وہ
جزیہ دیتے تھے, ٹیکس دیتے تھے. اچھا, اب ہم میپ بھی آپ نے دیکھ لیے. اب میپ سے آپ کو کافی حد تک جو ہے نا وہ صورتحال کلیئر ہو چکی ہوگی. اب اس دوران جو پولیٹیکل فریگمنٹیشن ہوتی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجہ کیا تھی. وجہ, سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ عرب جو تھے یہاں آ کے بہت لگژریز میں پڑ گئے تھے. ان کی لگژریز کی وجہ سے ان کے خرچے بہت زیادہ ہو گئے تھے. خرچے پورے کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے تھے تاکہ ہمیں خزانہ ملے اور ہماری جو ہے نا وہ علاقہ زیادہ ہمارے انڈر ہو اور ہم جو ہے نا وہ اپنے مزید جو ہے وہ خرچے پورے کر سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یورپ میں جو ہے وہ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں یورپ کے اندر رینائنسا کا ایک ایسی ہوا چلنی شروع ہوئی. انہوں نے ریکنکوسٹا موومنٹ سٹارٹ کر دی. وہ آپ دیکھیں کہ 1096 کے لگ بھگ صلیبی جنگیں شروع ہوتی ہیں یورپ میں بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے. تو یہی وہ دور ہے جب ان کو دیکھا دیکھی یہ اسپین کے جو بادشاہیت ہے وہ ریکنکوسٹا موومنٹ سٹارٹ کرتی ہے. ریکنکوسٹا موومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا کھویا ہوا عظمت اور وقار واپس لینا ہے. اس کے تحت وہ مسلمان ریاستوں پر حملے شروع کرتے ہیں اور مسلمانوں کا جو ہے علاقہ جو ہے, عرب نے جو علاقہ تھا وہ سارا اپنے زیر تسلط لانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی دوران جب یہ عیسائی مسلمانوں پر حملے کر رہے ہوتے ہیں تو ریاستوں کے تمام ہیڈز اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بربر قبیلے کا جو سردار ہے, بربر جو اس میں فاطمی بربر جو نارتھ افریقہ میں حکومت چلا رہے ہیں, ان کا سردار یوسف بن تاشفین جو ہے وہ بڑا مشہور ہوتا ہے. وہ مسلمانوں کے لیے ایک ریوائول کا علامہ سمجھا جاتا ہے. تو اس سے رابطہ کیا جائے, وہ آئے اور وہ ہمیں بچائے. تو اسی دوران یوسف بن تاشفین آتا ہے, وہ اپنی زیر تسلط ان لوگوں کو جو ہے عیسائیوں کے خلاف جنگ لڑتا ہے اور بہت سارا علاقہ جو ہے نا وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. اور اس دوران تقریباً 20 سال یوسف بن تاشفین حکومت کرتا ہے. ان میں سے کچھ سرداروں کو, کچھ مسلم جو ہے وہ اسٹیٹس کے جو سردار ہوتے ہیں ان کو کچھ کو مروا دیتا ہے, کچھ کو قید میں کر لیتا ہے اور 2 یا 3 اسٹیٹس کو وہ ویسے ہی مطلب ان کی حکومت رہنے دیتا ہے لیکن وہ اس کے زیر تسلط ہوتی ہے. ایک طرح کی کنسولیڈیشن سی قائم ہو جاتی ہے. 1106 میں جو ہے نا یوسف بن تاشفین کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے بیٹے جو ہے وہ تقریباً مزید 30 سے 40 سال اور حکومت کرتے ہیں اور آخر کار 1146 میں جو ہے نا وہ ان کی تاشفین جو ڈائنیسٹی یہ بھی اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. پھر نصر الاحمر کا بڑا اہم رول آتا ہے. وہ گرناڈا کو جو ہے نا وہ اپنا دارالحکومت بنا لیتا ہے کرتبہ کی بجائے. تو وہ نصر الاحمر یہ وہی ہے جس نے الحمرا پیلس گرناڈا کا جو بنوایا تھا اور یہ اس کا خاندان تقریباً اگلے 250 سال تک جو ہے نا وہ گرناطہ پر حکومت کرتا ہے. اور 1492 میں جو ہے وہ اسی خاندان کے ایک بادشاہ کے ہاتھوں جو ہے نا وہ سقوط گرناطہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے. پھر پولیٹیکل فریگمنٹیشن اور فال آف گرناطہ کی ایک سب سے بڑی وجہ, سقوط گرناطہ کی ایک سب سے بڑی وجہ جو سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شاہی خاندان جو ہے نا وہ سیکرٹ سے لنکس ڈیولپ کر لیتا ہے کرسچینز کے ساتھ اور اسی طرح جو ہے اپنی سلطنت کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تقریباً جب 1492 کے لگ بھگ کا ایریا ہے جب گرناطہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک ڈائریکٹ فرڈینینڈ جو اس وقت کا بادشاہ ہوتا ہے, فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا, یہ 2 بہت مشہور ہستیاں ہیں. یہ جب آپ یورپین ہسٹری میں کولمبس کا رول پڑھیں گے تو یہی وہ فرڈینینڈ ہے جو کولمبس کو جو ہے وہ جہاز اور باقی تمام سہولیات دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے ایک نئی دنیا کو وہ ڈسکور کرے. یہ وہی کردار ہے اور اس کے فرڈینینڈ کے ہاتھوں تقریباً
800 سالہ مسلمان کی جو عظمت اور شان و شوکت سے کی گئی حکومت ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور محلاتی سازشیں اور آپس کی خانہ جنگیاں اور لیوش لائف سٹائل اس حد تک مسلمانوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی باج گزار بھی بن جاتی ہیں، عیسائیوں سے مدد بھی لیتی ہیں، اور آخر کار اپنا جو ایریا ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں۔ آج ہم بس اتنا ہی ڈسکس کریں گے، تو باقی جو ہے مسلمانوں کی کنٹریبیوشن نالج میں اور کلچر میں یہ جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔